क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे तमाम ही सामीन और क़ारीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ असीर सल्तनत की एपिसोड। लेकिन नॉवल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नॉवल की एपिसोड 14। आयरा बीबी वो अभी डिनर से फारिग होकर रूम में आई थी जब कशमाला भी कमरे में चली आई। जी, एक केस स्टडी करने के इरादे से लैपटॉप गोद में लिए बैठी मसरूफ़ सी बोली। वो बीबी नीचे ख़तीब साहब आए हैं अपने वालिदैन के साथ। वो मुतवाज़न लहजे में आगाही देने वाले लहजे में बोली, जबकि उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। अच्छा, आप बिठाएं उन्हें, मैं आती हूँ। आप प्लीज़ ज़रा मम्मा को भी बुला लें। वो इतनी रात गए उनकी आमद पर ज़रा हैरान हुई थी। बेहतर। वो उसके हुक्म की तामील करने की गर्ज से उल्टे कदमों पलट गईं, जबकि उसने बेबसी से एक सर्द आह खारिज की, फिर एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली जिन पर ढेरों शिकनें पड़ चुकी थीं। अब ये कोई नया तमाशा न लगा दें। सर झटक कर हाथों से कपड़ों की शिकन दूर करती, सर पर दुपट्टा लेती बड़बड़ाती हुई नीचे के जाने पड़ी, जहाँ वो लोग उसके मुंतज़र थे। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइंग रूम में दाखिल होती बआवाज़ बुलंद सलाम करती सोफ़े पर ही टिक गई थी, जबकि वो तीनों नफूस ही उसे सामने देकर रस्मी सा मुस्कुराए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा? शमीम आरा बेगम ने मुस्कुराकर पूछा, जबकि आयरा का सारा ध्यान ख़तीब आलमगीर की जानिब था, जो उल्फत भरी निगाहों से उसको देख कम और घूर जाता रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आंटी, सब खैरियत है? इतनी रात का आने की कोई ख़ास वजह? वो उसकी बेबाक निगाहों से उलझन महसूस करती सपाट लहजे में सफसारिया गोया हुई। शमीम आरा बेगम के लबों से मुस्कुराहट पल में हवा हुई थी। जी बेटा, सब खैरियत है। आपकी वालदा कहाँ हैं? उमर साहब ने गला खंकार कर अपने लहजे की तलखी को खूबसूरती से छुपा लिया था। क्यों आयरा, क्या हम आपके घर नहीं आ सकते क्या? अजीब सी तजलील महसूस कर ख़तीब के माथे पर बल पड़ गए थे। ज़रूर आइए, आपकी आमद हमारे लिए बायस मुसर्रत होगी, मगर जब जब आप मौका महल के हिसाब से तशरीफ़ लाएँ। क़स्सा मुख़्तसर ये कि अखलाक़ियात का तकाज़ा है कि बाद नमाज इशा बिलावजह किसी के घर मेहमान बनकर जाने से भी गुरेज़ किया जाए, क्योंकि ये इंसान के आराम का वक्त होता है। ऐसा ना हो कि आपका वजूद मेज़बान के लिए बायस रहमत के बजाय बायस ज़हमत बन जाए, और ख़ासकर जब आप किसी ऐसे घर में मेहमान बनकर जा रहे हों, तो फिर तो एहतियात लाजिम व मलजूम है। जहाँ सिर्फ ख़वातीन रहती हैं, घर में कोई मर्द ना हो, तो कम अज़ कम औकात का तो लाजमी ख्याल रखना चाहिए। सूरज ढलने के बाद इतनी रात को किसी के घर मेहमान बनकर जाना पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को ज़ेब नहीं देता। पेशगी माज़रत आंटी, मगर ये गैर अखलाक़ी हरकत है। वो दीवार की घड़ी पर एक तंज़िया निगाह डालती ज़रा जताकर बोली थी, जहाँ घड़ी 11 का हिंसा अबूर कर रही थी। उमर साहब और ख़तीब का चेहरा शर्मिंदगी और ज़ब्त के बायस ऐसा था कि काटो तो लहू नहीं। बेटा, माज़रत चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। दरअसल हम आपकी वालिदा से कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। शमीम आरा ने बमुश्किल नागवार तासुरात छुपा कर शीरी बयानी से काम लिया। जी बहन, मैं आ गई। कैसी हैं आप? वो खैर खैरियत के बाद आयरा के साथ ही सोफ़े पर बैठ गई थी। ज़ुबैद बहन, आप भी यहाँ हैं और हम भी। और खैर से आयरा बेटी की कोशिशों की वजह से ख़तीब की भी ज़मानत हो गई है, तो सोचा क्यों ना बच्चों के रिश्ते की बात ही कर ली जाए। भला नेक काम में देरी कैसी? इससे कबल ये माँ बेटी मज़ीद बेइज्जती करती वो तेरी से गोया हुई। रिश्ता? वो हवन्ना कोई आपका और मेरा रिश्ता आयरा, और इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। मम्मा ने आंटी से रिश्ते की बात की थी, और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि ये बात आपके इल्म में ना हो। ख़तीब उसके रवैये की सख्ती की वजह से समझने से कासिर था। अंकल, क्या आपने ख़तीब को मेरे फ़ैसले से आगाह नहीं किया? उमर साहब गड़बड़ाए। उसने नासमझी से बाप की जानिब देखा। बेटा, ख़तीब मोहब्बत करता है आपसे, तो हम चाहते। उनके लफ्ज़ आयरा की सर्द आवाज़ पर अधूरे ही रह गए थे। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती अंकल। तो फिर आपकी या किसी की भी चाह मायने नहीं रखती। वो साफ लहजे में गोया हुई। आयरा, खामोश रहो तुम। जुमत बेगम ने उसे बाज रखना चाहा, जिसका चेहरा ज़ब्त के बायस तुरक पड़ गया था। भाई साहब, आयरा ख़तीब से शादी नहीं करना चाहती, तो मेरी तरफ से भी ना ही समझें। जुमत बेगम ने बात को तूल देना मुनासिब नहीं समझा था।
مگر آنٹی میرے جیل جانے سے قبل تو یہ راضی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، میں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ میں آئرہ کی مرضی جان کر جواب دوں گی۔ انہوں نے اس کی خوش فہمی دور کی۔ اتنے میں کشمالہ بھی ریفریشمنٹ کا سامان لے آئی تھی۔ آئرہ یہ سب کیا ہے؟ خطیب کو سب سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میرا جواب ہے خطیب، تم اور میں بہت اچھے دوست ہیں، بٹ سوری، جیسا تم سوچ رہے ہو وہ ممکن نہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو شمیم آرا نے اس لڑکی کی ہٹ دھرمی پر بھویں چڑھائیں۔ بہن، عمر صاحب نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ معذرت بھائی صاحب، جو میری بچی کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ میرا ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کے بڑے زندہ ہیں، میں آئرہ کی شادی سب کے باہمی رضامندی کے تحت ہی کروں گی۔ ان کا لہجہ صاف جتاتا ہوا تھا۔ آئرہ، میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، بیکاز آئی لو یو۔ اس شخص کی بے باکی پر آئرہ ایک لمحے کو گڑبڑائی، مگر پھر فوراً ہی خود پر قابو کیا تھا۔ خطیب، آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ میں درست فیصلہ لینے کی اہل نہیں، بلکہ فیصلے لے کر پھر اس پر قائم رہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ تو پھر مزید سوچ بچار کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ اب میری ماں آپ کو فیصلہ سنا چکی ہیں، مزید بحث بیکار ہے۔ اب پلیز ہمیں اجازت دیجیے، مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ آئرہ کے کھڑے ہونے پر خطیب بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر میں پھر بھی آپ کے فیصلے کی رد و بدل کا انتظار کروں گا آئرہ۔ وہ چہرے پر بے حد سنجیدگی سجائے گویا ہوا تھا۔ مرضی ہے آپ کی خطیب۔ سراب کے پیچھے بھاگنے سے خواب کبھی بھی حقیقت کا روپ نہیں دھارتے۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمیں سچ میں بہت اچھا لگا، مگر ہم آپ کو خالی ہاتھ لوٹا رہے ہیں، شاید یہ بات آپ کو اور آپ کے والدین کو ناگوار گزرے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ زندگی میں ایک ہی جگہ سے سب کی شرمندگی محض ہی بار بار برداشت کی جائے، یہی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرا کر جتاتے لہجے میں بہت کچھ باور کرواتی ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ طیش کے باعث بمشکل خود پر ضبط کیے وہ خوف زدہ سا الہی ہاؤس سے نکل آیا تھا۔ عمر صاحب نے اس چھٹانگ بھری کی لڑکی کی پشت کو غصے سے گھورا، جبکہ شمیم آرا زمرد بیگم کو ناگواری سے دیکھتی اپنے شوہر کی پیروی میں ہی بغیر کچھ کہے سنے الہی ہاؤس کی دہلیز پار کر گئیں۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ زمرد بیگم بیٹی کی ہر دھرمی پر تعصب سے سوچتی اور خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ صبح کا روشن سویرا ہر سو ایک تازگی سے پھونک رہا تھا۔ آئرہ اپنے مخصوص لباس میں تیار ناشتے کی میز پر آئی تھی، جہاں زمرد بیگم پہلے ہی اس کی منتظر بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم اماں، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی محبت سے گویا ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بیٹی آج بہت پرجوش دکھائی دے رہی ہے۔ وہ اسے حشاش بشاش دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ بس بات ہی کچھ ایسی ہے مما، وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ تو ماں کو نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے ابرو اٹھائے۔ بس یوں سمجھیں کہ آپ کی بیٹی کی قسمت آج کل بہت مہربان ہے۔ وہ ٹوسٹ پر جیم لگاتی ہنوز زمانیہ سے گویا ہوئی۔ آئرہ، وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہی تو مطلب وہ کچھ بھی کر لیتی، مگر اس نے منہ نہیں کھولنا تھا۔ جی مما بولیں، وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ مروان سے بات ہوئی تمہاری؟ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ نہیں، فی الحال میں اس شخص سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتی مما، وہ تلخ ہوئی۔ اس سب میں مروان کا کیا قصور ہے بیٹا؟ انہوں نے تعصب سے بیٹی کو دیکھا، جس کی پیشانی پر انگنت بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ قصور تو ہمارا بھی نہیں ہے مما، وہ تلخ ہوئی۔ اچھا خیر، یہ خطیب عالمگیر کے کیس کا کیا بنا؟ انہوں نے بات کا رخ تبدیل کیا۔ ابھی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، ماموں اتنی آسانی سے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گئی تھیں۔ چلیں پھر میں نکلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ ان کا ماتھا چومتی الہی ہاؤس کے ایک کار پورچ میں آئی تھی، جہاں گاڑی اور ڈرائیور پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ وہ پیسنجر سیٹ پر بالکل خاموش ونڈ اسکرین کے سے باہر سڑک پر نظر جمائے بیٹھی تھی، جبکہ موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ اف، اب کیا چاہتا ہے یہ شخص؟ اس نے اسکرین پر چمکتا مروان کا نام دیکھ بیزاری سے سوچا۔ آئرہ، میری کال ریسیو کرو۔ موبائل بج کر خاموش ہو گیا تھا، جب ہی پاپ اپ نوٹیفیکیشن میں ایک پیغام جگمگایا تھا، ساتھ ہی موبائل ایک بار پھر گنگنایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ وہ رابطہ بحال ہونے کا اطمینان ہوتے ہی غصے سے چڑھ دوڑا تھا۔ کیا کام ہے؟ وہ بے رخی سے بولی، جبکہ اس دلربا کی سماعت اسے ٹکراتی آواز
دل پر ٹھنڈی فوار کی مانند محسوس ہوئی تھی۔ آئرہ، میں آخری بار وارن کر رہا ہوں، اپنا یہ بیہیویئر میرے ساتھ درست کر لو، ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اسے نہ جانے کس بات کا غصہ تھا، وہ سمجھ نہیں پائی تھی، جس کا لہجہ دھیما مگر ہنوز سخت تھا۔ بولے مروان صاحب، کیسے یاد کیا آپ نے؟ اس بار وہ طنزیہ گویا ہوئی۔ یاد کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں عائرہ صاحبہ، اب ہم تمام تر وجوہات خود بنفس نفیس آپ کو روبرو آ کر خود گوشہ گزار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب سے اس کی شوق سی گھمبیر آواز ابھری تھی۔ کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ وہ خفا ہوئی۔ فی الحال ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے ناراض بیرسٹر صاحبہ کو راضی کرنا، سو وہی کر رہا ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ صرف چند لمحوں میں اس کے لہجے میں شوخی سمٹ آئی تھی۔ فون رکھ رہی ہوں میں، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ 2 دن سے فرم کیوں نہیں جا رہی؟ وہ مدعے پر آیا۔ اگلی بار تم سے پوچھ کر چھٹی کروں گی، وہ تنک کر بولی۔ آئرہ، پہلے میری بات کا جواب دو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بہانہ تراشا۔ کیوں، کیا ہوا طبیعت کو؟ وہ متفکر لہجے میں گویا ہوا۔ سب جاننا ہے تمہیں، طبیعت خراب تھی، مطلب طبیعت خراب تھی، اب ساری تفصیل بتاؤں کیا؟ وہ بے تکے سوالات پر زچ ہوئی۔ تو اتنا غصہ کیوں کری ہو جانا؟ ویسے ہی تمہارے خیال سے پوچھ رہا تھا، اگر کوئی بہت پرسنل ریزن ہے تو نہ بتاؤ، میں فورس تھوڑی کر رہا ہوں۔ وہ اس کی خفگی محسوس کر متبسم سا ذومعنیت سے گویا ہوا۔ آئرہ نے ضبط سے دانت پیسے۔ فضول بولنے سے بہتر ہے تم ایک کام کرو، منہ پر ٹیپ لگا لو اور خاموش ہو جاؤ۔ وہ خوفزدہ سے تنک کر بولی تھی۔ دوسری جانب اس کا بلند پاں قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ پچھلے 3 روز سے اس کا یہ والا انداز مس کر رہا تھا، اور اب اس کی تڑکتی بھڑکتی آواز پر وہ دلی طور پر راحت محسوس کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، آج واپس آ رہا ہوں، تمہاری طبیعت خراب کا علاج بھی کر لوں گا۔ آپ ذرا شرمانے کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ذرا خود کو مضبوط بھی کر لیجیے گا بیرسٹر صاحبہ، کیونکہ اس بار میرے حصار سے آزادی حاصل کرنا آپ کی نازک صحت کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا۔ وہ معنی خیز لب و لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ سی کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ لگتا ہے والدہ ماجدہ سے کیا گیا وعدہ توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں مروان صاحب، وہ اپنی خف چھپاتی اس بار پھر تپانے کی غرض سے بولی تھی۔ تمہاری زبان تو خاموش رہ ہی نہیں سکتی، وہ سرد آہ خارج کرتا تعسفی لہجے میں گویا ہوا۔ لوگ لاوارث سمجھ کر کچھ بھی کر گزریں اور میں بولوں بھی نہ، واہ! وہ استہزائیہ مسکراتی مزید کچھ بھی سنے بغیر رابطہ منقطع کر گئی۔ وہ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس کے سامنے نہیں جا پایا تھا، مگر وہ پھر بھی اسے شرمندہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ لاوارث، اس کے لفظوں کی کاٹ محسوس کر سوری کا ٹیکسٹ ٹائپ کر کے سینڈ کرتا وہ سختی سے لب کھینچتا ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس رات کے بعد سے وہ سینکڑوں بار معذرتی پیغام بھیج چکا تھا، مگر وہ ہنوز ناراضگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا بابا، گاڑی کیوں روک دی؟ وہ لاء فرم کی بلڈنگ سے 10 قدموں کے فاصلے سے گاڑی روک چکے تھے۔ وہ میڈم، پتہ نہیں گاڑی میں کیا ہو گیا ہے، آپ آفس تک پیدل ہی چلی جائیں، میں دیکھتا ہوں گاڑی کو کیا ہوا۔ وہ اگنیشن میں چابی گھماتے آگاہ کرنے والے انداز میں بولے۔ چلیں، کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ بولنے کے ساتھ ہی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی، موبائل اور ہینڈ بیگ اٹھاتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ دونوں جانب دیکھتی سامنے کھڑی لاء فرم کی عمارت میں انٹر ہونے کی غرض سے ابھی صرف 2 قدم ہی اٹھا سکی تھی کہ جسم کو ایک زبردست جھٹکا سا لگا تھا۔ اپنے بازو میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئیں۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ہینڈ بیگ بازوؤں سے نکل کر دور جا گرا۔ تکلیف کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ اس نے سن ہوتے حواسوں کے ساتھ بے یقینی سے کندھے کو چھو کر دیکھا تو ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی، جبکہ ہتھیلی سرخ ہو گئی تھی۔ وہ یکدم لڑکھڑائی۔ سڑک پر چلتے راہگیر اس کی جانب بھاگتے محسوس ہوئے تھے۔ بمشکل خود کو سنبھالتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ڈرائیور بابا کو اس نے اپنی جانب بھاگتا محسوس کیا تھا۔ گاڑیوں کا شور، صبح کی افراتفری، آئرہ کی آنکھیں بند ہونے سے قبل مروان کی گھورتی نگاہیں تھیں جو نگاہوں کے سامنے گھوم گئی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔